आखिरकार पाकिस्तान में एक किस्म की स्टेबिलिटी आ गई है, हुकूमतें चल रही हैं, पावर डायनामिक्स सेट हो चुकी हैं। आप इस पूरे सेटअप को सही समझें या गलत, इस बहस का फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी तो यही सेटअप चलना है। हो सकता है वज़ीर आज़म कोई और बन जाए, हो सकता है हुकूमत किसी और पार्टी को मिल जाए, लेकिन सेटअप यही है। हमारे जहनों में असल सवाल तो ये होना चाहिए कि इस सेटअप के आने वाले 5 साल कैसे होंगे, और यही आज का सवाल है। आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि अब आने वाला वक्त कैसा है, इकॉनमी कैसी रहेगी, मुल्क के हालात, हमारे अपने हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या ख़राब होंगे। मैं इन टॉपिक्स पे बात नहीं करूंगा कि कौन बाहर आएगा, कौन अंदर जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात किससे बेहतर होंगे, क्योंकि असल बात यह है कि चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलते। आज हम मेनली थोड़े ब्रॉड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जहां हम ये देखेंगे कि आने वाला वक्त कैसा है। थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि आज तक जो हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए हैं, ऐसा क्यों हुआ, और अब क्या चीज़ तब्दील हो गई है जिसकी वजह से आज हालात बदल रहे हैं, और आज ऐसा क्या फैक्टर तब्दील हुआ है जिसकी वजह से अब आने वाला वक्त बेहतर हो सकता है। तो आए शुरू करते हैं। मैं हूं तैयब इब्राहिम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इकॉनमी की। वैसे तो हमारे मुल्क में बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन पब्लिक के लिए आजकल सबसे अहम है इकॉनमी। वैसे तो हमारा मुल्क जितना फुल ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे लिए इकॉनमी कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है। तो सबसे पहले ज़रा हिसाब लगा लेते हैं कि ये जो नई हुकूमत है, इसके आने वाले 5 बजट, आने वाले 5 साल कैसे होंगे। बल्कि उससे पहले हमें थोड़ा सा ये हिसाब भी लगाना पड़ेगा कि इस हुकूमत के अपने पास पावर कितनी है। पाकिस्तान में सवाल ये रहता है कि हुकूमत खुद ही पावरफुल है या पर्दे के पीछे हुकूमत कोई और चला रहा है। अगर पर्दे के पीछे हुकूमत कोई और चला रहा है तो वो क्या चाहता है, वो अगले 5 साल किस तरह के चाहता है। आए ज़रा ये सारी बातें बगैर किसी शुगर कोटिंग के करते हैं। जब पाकिस्तान बना था, आज से 3 जनरेशन पहले, तब तो ये लगता था कि ये मुल्क एशिया का शाइनिंग स्टार होगा। आखिर पाकिस्तान के पास ठीक ठाक कॉपर गोल्ड रिजर्व्स हैं, पावर पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, टूरिज्म पोटेंशियल है, स्ट्रेटेजिकली दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स के दरमियान प्लेस्ड है। ऐसा मुल्क कैसे गरीब रह सकता है। लेकिन फिर हालात ये हैं कि एक के बाद एक क्राइसिस ऐसे आता है जैसे आंधी में शापर आते हैं। एक तो कुछ अरसे से हमारे मुल्क में सियासत बहुत ही गंदी हो गई है, ऊपर से डर और घुटन का माहौल भी पैदा हुआ पड़ा है। कोई बंदा सही बात भी करे, जैसे कि कहे कि भाई मुल्क में हर मज़हब के मानने वालों को आज़ादी होनी चाहिए, तो कहते हैं भाई तुम पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग जाएगा। अगर कोई कहे कि भाई पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए, तो कहते हैं वीगो डाला आ जाएगा। अगर कोई कहे कि भाई नमाज पढ़ा करो, तो कहते हैं अच्छा तू तो जिहादी है, फंडामेंटलिस्ट है। पहली बार यहाँ पर ऐसे हालात हो गए हैं कि बात करने से डर लगने लगा है। पिछले दिनों लेजेंड राइटर अनवर मकसूद का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें सवाल किया गया उनसे कि भाई आपने लिखना क्यों छोड़ा, तो वो कहने लगे कि भाई पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत है और जमहूरियत में कोई भी बदतमीज़ी कर सकता है, इस वजह से मैंने लिखना छोड़ दिया। जिस मुल्क में ताकतवर जाहिलों की वजह से लेजेंड राइटर्स लिखना छोड़ दें, उस मुल्क की क्या हालत हो चुकी होगी। ये बहुत ही बुरे हालात हैं। ऊपर से करप्शन और इकॉनमी की वजह से पब्लिक वैसे भी अपनी स्टेट पर कॉन्फिडेंस खो रही है। कुछ महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का लेमिनेशन पेपर ही ख़त्म हो गया था, और वो इंपोर्ट करने में जो 5-6 दिन लगे, जो एक गैप आया, सिर्फ उस गैप में 7 लाख पासपोर्ट्स का बैकलॉग बन गया। यानी पासपोर्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है कि हर कोई बस भागना चाह रहा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक सिर्फ पिछले साल 8,32,000 लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। और याद रखना चाहिए कि ये ब्यूरो स्टूडेंट वीज़ा का रिकॉर्ड नहीं रखती। ऐसे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा लेकर बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ जाकर सेटल हो जाएंगे और बाद में वहाँ की सिटीजनशिप ले लेंगे, अपनी फैमिली को बुला लेंगे, ये लोग ऐसे लोगों से कहीं ज़्यादा हैं जिन्हें पाकिस्तान में बैठे बैठे नौकरी मिल जाती है। इंटरनेट पर लगातार आर्टिकल्स आते रहते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अच्छे लोग, स्किल्ड लोग, ऐसे लोग जो मुल्क बनाते हैं, वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इतना डिसअपॉइंटिंग हो गया है। सच तो यह है कि स्टेट से मोहब्बत करने वाले जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो तकरीबन सब के सब ही खराब हो रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर लोग अपना ही मुल्क छोड़कर जाने लग गए हैं तो क्या इसकी वजह इकॉनमी है। शायद आपको ये लग रहा हो कि मैं वीडियो को किसी प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर नहीं जा रहा, लेकिन बेयर विद मी, मैं आपका कभी टाइम नहीं वेस्ट करता। ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे थोड़े से बैकग्राउंड पहले सेट करनी पड़ रही है। बस 1 मिनट दें, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है, आज भी हो रही है। पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तकरीबन बराबर बढ़ रहे हैं, यानी आप जीडीपी ग्रोथ को 0 ही समझें।
اور اگر آپ اکانومی کے حالات کی طرف نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ انویسٹر ملک سے جا تو رہے ہیں مگر آ نہیں رہے۔ اکانومی تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جہاں کبھی اکانومی خراب ہونے پر ایک آدھ کمپنی ملک سے جاتی تھی، وہیں آج پوری کی پوری انڈسٹریز فولڈ کر رہی ہیں۔ اور اب اکانومسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ 2024 کے بجٹ کے بعد جو IMF ایجنڈا پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جانا ہے، اس میں اتنی مہنگائی ہونی ہے کہ پچھلی ساری باتیں بھول جائیں گی۔ یعنی مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جیسا پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس ساری سچویشن کے اوپر جو گھٹن کا ماحول ہے، کبھی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ میم بنائی تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، کبھی ویسے ہی لوگوں کے اٹھائے جانے کی خبر آتی ہے، اور کبھی اگر آپ کے کپڑوں کے اوپر حلوہ لکھا ہو تو لگتا ہے کہ گلا کٹ گیا۔ ہر کوئی بولنے سے پہلے سوچنے لگا ہے کہ بھئی میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن پھر یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی پابندیاں تو سعودی عرب میں بھی بہت ہیں، UAE، کویت وغیرہ میں پابندیوں کے باوجود پبلک خوش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پابندیاں اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ اکانومی ہے، رائٹ؟ یعنی ہماری نئی حکومت، یہ جو پورا سیٹ اپ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، سب لوگ ہیں، اگر یہ مل کے کسی طریقے سے اکانومی ٹھیک کر دیتے ہیں تو پھر سب مسئلے سالو ہو جائیں گے، رائٹ؟ آئیں ذرا اس کا بھی حساب لگا لیتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اسٹیٹ کی سیریسنس کیا ہے اکانومی کو لے کر۔ اگر وہ سیریس ہیں تو کیا ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں؟ دو سوال، مگر ان دونوں سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ہیومن رائٹس زیادہ ضروری ہیں یا اکانومی؟ چین کو کوئی بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بہت اچھا ملک تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال چین ایک اکنامک میریکل تو ہے۔ سنگاپور نے بہت تیزی سے ترقی کی تھی۔ وہ ملک جو کبھی بالکل کچی آبادی لگتا تھا، 20-30 سال میں وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ وہاں پر لی کوان یو صاحب کی حکومت تھی اور وہ صاحب بھی تقریباً ایک ڈکٹیٹر ہی تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنے عجیب و غریب قوانین بنا رکھے تھے کہ بھئی چوئنگم پہ پابندی لگی ہوئی ہے آج تک۔ ابھی ایک آدھ سال پہلے کی بات ہے، بلیاں رکھنے پر پابندی ختم ہوئی ہے، کیونکہ اسے پہلے بلیاں رکھنے پر بھی پابندی تھی۔ لاجک یہ تھا، لی کوان یو صاحب کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ بلیاں اور چوئنگم وغیرہ جو ہے اس سے گندگی پھیلتی ہے، تو ہم نے ملک کو بہت نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے، پابندی۔ جمہوری ملکوں میں ایسے قوانین نہیں بن سکتے، لیکن سنگاپور کوئی بہت جمہوری مزاج کا ملک تو تھا نہیں، بلکہ شاید یہاں تک کہنا پڑے گا کہ بہت زیادہ ڈیموکریٹک انداز میں اگر ملک کو چلایا جائے تو تیزی سے ترقی ممکن ہی نہیں۔ اپوزیشن، عدلیہ، ہر کوئی حکومت کو کام کرنے سے روکتا رہتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے۔ اگر تھوڑی سی ڈکٹیٹرشپ کی طاقت ہو تو آپ جلدی جلدی کام نپٹاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان آرمی بھی کھل کر آئی ہے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے۔ SIFC کا قیام یہ ثابت کرتا ہے کہ آرمی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایگزسٹینشل چیلنج اکانومی ہے، تو اس کا مقابلہ بھی آرمی ہی کرے گی۔ آرمی چیف خود اس ادارے کی ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اس ادارے کی ایگزیکٹو کمیٹی میں آرمی کی طرف سے ایک نیشنل کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، اور امپلیمنٹیشن کمیٹی میں ایک ڈائریکٹر جنرل لیول کا عہدیدار آرمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ SIFC اپنے آپ میں ایک اکنامک ریوائیول پلان ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ انویسٹرز کو ون ونڈو فیسیلیٹیشن دی جائے، یعنی کہ پاکستان کے جو بیوروکریٹک مسائل ہیں، جیسے کہ لائسنس لینا ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، NOCs، ڈاکیومنٹیشن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو امپروو کیا جائے۔ اگر ان کو امپروو کر لیا جائے گا تو انویسٹر پاکستان میں دوڑا چلائے گا، ایٹ لیسٹ تھیری یہ ہے۔ مگر ساری دنیا میں آرمیز اکانومی ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ آرمی کا تو اکانومی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ مگر پاکستان میں ریالٹی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایگزسٹینشل کرائسس آیا ہے تو اس کا مقابلہ آرمی نے ہی کیا ہے۔ اسی لیے آرمی نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے۔ اس وقت جو کوآرڈینیشن ہمیں پاکستان کے سارے پاور سینٹرز میں نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ جتنا پاکستان کا قرضہ ہے، جو ہماری ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے، جو ہمارا ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے، اس وقت پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی نہیں، بھارت نہیں، اس وقت پاکستان کا مسئلہ اکانومی ہے۔ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو پاکستان امپلوڈ کر جائے گا۔ پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پر سیاسی سسٹم کوئی بہت سٹرونگ نہ ہو، وہاں پر اسٹیٹ کے اداروں کی اوور آل ایک سوچ بھی ہوتی ہے، اور یہ سوچ باقی سب چیزوں پر حاوی ہوتی ہے۔ اس وقت وہ سوچ یہ بن چکی ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ یہ بات میٹر ہی نہیں کرتی کہ حکومت میں کون بیٹھا ہے، یا کس پارٹی کی حکومت ہے، یا کس جگہ پر کون سا وزیر لگا ہوا ہے۔ جب سارے اسٹیٹ کے ادارے مل کر یہ سوچ اپنا لیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ کام ہو کر رہتا ہے۔
یعنی کہ پھر راوی چین ہی چین لکھتا ہے، یعنی اب اکانومی بہتر ہو جائے گی، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، سب آل گڈ۔ پاکستان آج تک ترقی کر کیوں نہیں سکا؟ جتنے ریسورسز پاکستان کے پاس تھے، اتنے ریسورسز کا تو سنگاپور یا کوریا جیسے ممالک سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پاکستان تو ان ملکوں سے بہت آگے تھا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں اس لیے پیچھے رہ گیا۔ ویتنام نے دنیا کی تاریخ کی بدترین جنگوں میں سے ایک جنگ دیکھی ہے۔ 1954 سے لے کر 1975 تک ویتنام لگاتار جنگ میں رہا۔ پاکستان میں تو جنگ ہوتی تھی تو کچھ دن میں ختم ہو جاتی تھی، بارڈر ایریاز میں جنگ ہوتی تھی، سارے پاکستان میں تو جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر بنگلہ دیش بننے یعنی پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سے پاکستان کو مشکل ہوئی تھی تو بنگلہ دیش کیسے پاکستان سے آگے نکل گیا؟ بنگلہ دیش کے لیے تو حالات پاکستان سے بھی بہت مشکل تھے۔ ویتنام نے اپنا سفر ہی 1975 میں شروع کیا۔ آج ویتنام $350 ارب کی ایکسپورٹس کرتا ہے ساری دنیا کو۔ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس 23.5 ارب ہیں۔ جنوبی کوریا نے 1950s اور 60s میں پاکستان کے 5 ایئر پلان اور 20 ایئر پلان کو کاپی پیسٹ مارا تھا۔ آج ہم کہاں پر ہیں اور کوریا کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیا، مگر جتنی دیر سیاستدانوں کی حکومت رہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ ہے ان ایکویلٹی۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ورلڈ بینک اور کریڈٹ سوئس کے سٹیٹس پر ریسرچ کر کے لمز کے عابد امان برکی، ارسلان حسین اور کنزا عماد خان نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس میں کچھ دماغ خراب کر دینے والے سٹیٹس تھے، مگر پاکستان میں کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ڈیٹا کے مطابق پاکستان کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے، یعنی ہماری جتنی بھی دولت ہے، اس کا تقریباً 50% صرف اور صرف 5% پاکستانیوں میں جمع ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان میں جتنا بھی ایگریکلچرل لینڈ ہے، زرعی زمین ہے، اس میں سے تقریباً 2/3 صرف 5% وڈیروں اور جاگیرداروں کے پاس ہے۔ دوسری طرف 50% سے زیادہ کسانوں اور کاشتکاروں کے پاس 1 انچ زمین بھی نہیں ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کی 30% دولت صرف 1% لوگوں کے پاس جمع ہے، یعنی کہ اتنی دولت جو کہ کئی کروڑ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے وہ صرف 20-22 لاکھ لوگوں کے پاس ہے۔ دوسری طرف جو باٹم 60% پاپولیشن ہے، یعنی کہ کوئی 13, 14, 15 کروڑ لوگ بنتے ہیں، ان کے پاس پاکستان کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس کا صرف 10% ہے۔ یہ سٹیٹ سن کے کھوپڑی اڑ جاتی ہے، لگتا ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ سٹیٹ صحیح نہیں ہو سکتے، لیکن سچ یہ ہے کہ ان سٹیٹس کو کہیں پہ چیلنج نہیں کیا گیا۔ یہ ڈسپیوٹڈ سٹیٹس نہیں ہیں، یہ حکومت پاکستان کا اپنا ڈیٹا ہے، ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے، اور ہمارے حالات بھی بتاتے ہیں کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ پاکستان کا اصل مسئلہ ویلتھ ان ایکویلٹی ہے، انکم ان ایکویلٹی ہے۔ ہماری جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ چاہے بیوروکریسی میں ہوں، عدلیہ میں ہوں، آرمی میں ہوں، سیاست میں ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، کاشتکار ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ ٹاپ 5% بلکہ ٹاپ 10% میں بھی آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اپنا ایک الگ پاکستان بنا ہوا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں ایکول اپرچونٹی ہے۔ یہ جو مہابلی شہنشاہ والی فیلنگ آتی ہے انہیں، وہ تو پھر نہیں آئے گی نا۔ اسٹیٹ کا ہر ادارہ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ جو چاہیں وہی ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح کر رہے ہوں یا غلط، یہ تو پھر نہیں ہوگا نا۔ اگر ملک میں انصاف قائم ہوگا، ایکول اپرچونٹی آئے گی، تو پھر ان کی یہ مزے تو ختم ہو جائیں گے نا۔ کہیں پر اس چیز کو VIP کلچر کہا جاتا ہے، کہیں پر اس کو ایلیٹ کیپچر کہا جاتا ہے، نام کوئی بھی دے دیں، اصل مسئلہ ہے ایکویلٹی کی کمی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر بندہ برا ہوتا ہے، ظاہر ہے بہت سے لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اوور آل ایک اسٹریٹم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں جو میجورٹی ہے، کیا وہ اس سسٹم کی بینیفیشری ہے اور وہ اس سسٹم کو مینٹین کرنا چاہے گی، یا وہ اس سسٹم کو توڑنا چاہے گی؟ تو ظاہر ہے وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں تو وہ اسی سسٹم کو چلانا چاہیں گے۔ پاکستان میں تو ان 10% لوگوں کے گرد ایک طرح سے دنیا گھوم رہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی اسکینڈینیویا یا نیوزی لینڈ جیسے ممالک ہم دیکھیں تو وہاں پر تو پرائم منسٹر کو بھی سگنل پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان میں ایک SHO کی پاور نیدرلینڈ میں پرائم منسٹر کی پاور سے زیادہ ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اب اس طاقت کا مزہ آنے لگ گیا ہے۔ اگر غریب آدمی کو ہم نے ایک آٹے کی بوری بھی دینی ہو تو ٹرک کے اوپر سے ایسے پھینک کے دیتے ہیں کہ لوگ رش پڑے، کچلے جائیں، ان کی جانیں بھی چلی جائیں۔ اپنے شہری کی عزت کرنے سے ہماری جان جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستانیوں کی عزت نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے سرکاری دفاتر میں جتنا ایک عام پاکستانی کو ذلیل کیا جاتا ہے، اتنا کسی پرائے ملک میں نہیں کیا جاتا۔ کسی شہری کو جب بھی سرکار سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، وہ چاہے تھانے کچہری میں ڈیل کرنا پڑے یا کسی سرکاری دفتر میں، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا باہر نکلتا ہے کہ اللہ بچائے دوبارہ ایسے وقت سے۔ اب یہ ہے کہانی میں ٹویسٹ۔
ہماری ایفلوئنٹ کلاس کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی اگر حالات ایسے ہی رہے جیسے رہے ہیں تو پھر گیم زیادہ دیر چلے گی نہیں، اور اس کے لیے اکانومی کو امپروو کرنا ہے، بہت زیادہ امپروو کرنا ہے، بہت جلدی امپروو کرنا ہے۔ مگر دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ اگر ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگوں کے پاس اچھی نوکریاں ہوتی ہیں، مزید لوگ امیر ہوتے ہیں، ان کی جیب میں پیسہ آتا ہے، تو پھر وہ ان طاقتور لوگوں کے برابر میں آ کے بیٹھنے لگ جائیں گے۔ تو یہ ایک پیراڈاکس بن گیا ہے کہ بھائی ملک کو بھی امیر کرنا ہے اور عوام کو بھی غریب رکھنا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل ہماری ایلیٹ نے ایک سوچا تو ہے، جو کہ ہے ٹرکل ڈاؤن اکنامکس۔ تھیری یہ ہے کہ جو شخص آلریڈی امیر ہے، آپ اس کو مزید پیسے دو گے تو پھر وہ اس پیسے کا کیا کرے گا؟ وہ کوئی فیکٹریاں لگائے گا، وہ مزید نوکریاں پیدا کرے گا، وہ اکانومی کو بہتر کرے گا۔ کہ امیر کو اور آپ امیر بنائیں گے تو پھر وہ شاید زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائے گا، اور اسی طریقے سے پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تھیری اب تک ساری دنیا میں پٹ چکی ہے۔ 1980s میں یہ تھیری کافی پاپولر ہوئی تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا اگلے 20-25 سالوں میں سب نے دیکھا کہ بھئی اس طرح سے انکم انیکویلٹی بڑھتی جاتی ہے، کوالٹی آف لائف گرتی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کام کی نہیں ہے۔ برٹش پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر اور US پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن اس تھیری کے کافی سپورٹرز تھے، مگر آج ان کے فیصلوں کو بالکل بھی پبلک میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ان ممالک میں۔ یہ فیصلے اس وجہ سے کارگر نہیں ہوئے تھے کہ جب آپ امیر شخص کو بہت زیادہ مزید پیسے دیتے ہیں تو وہ یہ کبھی بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ لوگوں کو امیر کرے، وہ الٹا مونوپولی کریٹ کرتا ہے اور وہ پبلک کو، ورکرز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی امیر کو مزید پیسے دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ مثال لے لیں کہ بھئی کوئی شخص ہو، اس کی ایک بہت بڑی کوٹھی ہو، اس میں کوئی 10 ملازم کام کرتے ہوں، تو وہ کہے بھئی اگر سارے ملازم مجھے ٹیکس دیں اور میں ایک مزید کوٹھی بنا لوں تو اس میں بھی 10 ملازم ہائر کر لوں گا، تو اس طرح سے پھر 20 لوگ ملازم ہو جائیں گے میرے، تو میں نے مزید نوکریاں دی ہوں گی۔ یقین کریں فضول سی مثال ہے، لیکن ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جس ٹائپ کا ایلیٹ کیپچر پاکستان میں ہے، ساری دنیا کے جو امیر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کے خواب یہی ہیں کہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہو، لیکن باقی ساری دنیا میں اس ٹائپ کی ان ایکویلٹی کے خلاف پراپر ریزسٹنس آ رہی ہے پبلک کی طرف سے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری پبلک کو ابھی تک مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ سکا۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے جی یہ آرمی مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے عدلیہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے سیاستدان مسئلہ ہے، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک اسٹریٹم مسئلہ نہیں ہے۔ ترقی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ملک میں کرپشن کم نہ ہو، انصاف بہتر نہ ہو اور ایکول اپرچونٹی کی طرف ملک جا رہا ہو۔ جب تک یہ سچویشن نہیں ہو رہی ہوگی تب تک جو مرضی کر لیں اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف، کیا ہماری حکومت، یا یوں کہنا چاہیے کہ کیا ہماری ایلیٹ ایسا کرے گی؟ کیا وہ اپنی عادتیں بدلے گی، کرپشن کم کرے گی، انصاف پیدا کرے گی، ایکول اپرچونٹی لائے گی؟ اگر یہ سب کیا جاتا ہے تو جو پاکستانی انویسٹر پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے وہی پاکستان میں انویسٹ کرے گا، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہی پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ اسی سے ہی حالات بہت تبدیل ہو جائیں گے۔ باہر سے تو انویسٹرز کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، لیکن جب ملک میں حالات اس طرح بہتر ہو رہے ہوں تو باہر کا انویسٹر بھی خود ہی آ جاتا ہے، اس کے جا کے ترلے منتے نہیں کرنے پڑتے۔ تو پھر کیا ہماری ایلیٹ ایسا کرے گی؟ اس کی تمنا تو ہے، لیکن کیا وہ اپنی چودراہٹ پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہوگی؟ اب یہ سوال تھوڑا زیادہ مشکل ہے، اس لیے یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو پاکستان کا آنے والا وقت کیسا لگ رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔